बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त सज्जाद अली अखुनज़ादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इस वक्त मौजूद हूँ। एक बड़ा शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, एक बड़ा बैंकर है, नईम फारूकी साहब। इनसे कुछ सवालात कर लेंगे, ढेर सारे बातें भी करेंगे इंटरव्यू में। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो टाइम देने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने का भी शुक्रिया। माशाल्लाह, मैंने सुना है कि आप केपी से आए हुए हो, तो वेलकम टू कराची। थैंक यू सर। आपने बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की? मेरी बुनियादी तालीम तो सारी कराची में थी। ये कराची में एक स्कूल है, उसका नाम है ग्रामर स्कूल, कराची ग्रामर स्कूल। फिर वहाँ से जब हमने अपना सीनियर कैम्ब्रिज किया, उसके बाद फिर हम अमेरिका चले गए, फिर वहाँ पे तालीम हासिल की। ये बैंकर कैसे बने सर आप? बैंकर इस तरह बने कि जब मैंने अपनी तालीम वहाँ पे कंप्लीट कर ली अमेरिका में, पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया। तो जब एमबीए किया तो फिर हमारे वालिद साहब ने कहा कि भाई अब आप काफ़ी कुछ आपने तालीम हासिल कर ली है, तो अब आप पाकिस्तान वापस आ जाओ, आपके मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब आप इसको लौटाओ। तो हमने ताबेदार बेटे होने के नाते हमने कहा कि भाई आमना सदकना, तो हम आ गए वापस। अब जब आए तो यहाँ पर एक दो जगहें थी जहाँ पर उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो इंजीनियर भी हो और जो बिज़नेस भी कर, वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का में भी उसने था। तो वहाँ पर जब हमने अप्लाई किया तो एक दो जगह हमारे को जॉब मिली। एक थी प्राइवेट सेक्टर की और एक थी पब्लिक सेक्टर की। तो पब्लिक सेक्टर में मेरे वालिद ने कहा कि वो ज़्यादा बेहतर है। पब्लिक सेक्टर जो एक इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर को भी फाइनेंस करता है, पब्लिक सेक्टर को भी, तो तुम्हारा यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और एक्चुअली वैसा ही हुआ जैसे वालिद साहब ने हमें कहा था। तो उसका इंस्टीट्यूशन का नाम था नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये फिर जम हो गई है नेशनल बैंक में। जी। कि आप पाकिस्तान कराची में खुश होते हो या बाहर जाके? नहीं नहीं, कराची अपना मुल्क है, पाकिस्तान अपना मुल्क है। तो जो आज़ाइशें जो यहाँ पे फ़वाइद हैं वो मेरा ख़्याल से बहुत ज़्यादा हैं। बाहर रहने के अपने वो हैं, उनके जो है चीज़ें वहाँ पर सियासत ज़्यादा नहीं होती चीज़ों में, इस तरह के आपका जो हक़ है वो आपको पूरा मिलता है। यहाँ पर जो है ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ माहौल है, पर ये हर एक चीज़ का बैलेंस है बेसिकली। तो उसमें जी मुझे तो कम से कम पाकिस्तान में रहने में काफ़ी मज़ा है। सर ये भी बताया कि पुराना वक़्त अच्छा था या आज का दौर? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि पुराना वक्त बहुत बेहतर था। अभी जो है हालात थोड़े से तब्दील हो गए, पर इंशाअल्लाह ये हालात जो है ना तब्दील जो हो रहे हैं ये बेहतर के लिए अब होंगे इंशाअल्लाह। इससे ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं ये मुल्क। अब बेहतर ही है। जो अभी मौजूदा हुकूमत है वो भी कोशिश कर रही है, जो हमारे सियासतदान हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, जहाँ है वहाँ पे नहीं रहने देना है। तो इंशाअल्लाह बिल्कुल बेहतरी होगी हम सब के लिए। सर ये भी बताइएगा कि माशाल्लाह आपने बहुत प्यारा घर बनाया है, परिंदे रखे हुए इधर, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी हमने देख लिया, इसके बारे में थोड़ा सा भी बताइए। अच्छा, ये बेसिकली ये जो है ना मेरे फादर का शौक़ था। उन्होंने जो है ये चिड़िया का जो पिंजरा है ये भी उनका आइडिया था, और ये स्विमिंग पूल और ये गार्डन ये सब उनका आइडिया था। पर ये यहाँ से नहीं शुरू हुआ, ये तो अब डिफेंस में अब आ गए ना। पहले हम लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते थे। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद एक अच्छी आबादी थी, बहुत अच्छी जगह थी, उधर फ़िज़ा बहुत अच्छी थी, ना जंग ना कुछ, और पानी की भरमार थी। तो हम लोग वहाँ रहते थे। तो फादर ने सारी चीज़ें उसी के हिसाब से बनाई थी। फिर जब हमें यहाँ पर आना था, मैं एक्चुअली वहाँ से फिर चला गया था मनीला। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है एशियन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, वो पाकिस्तान को कर्ज़ा काफ़ी देता है। तो उसमें मुझे उनका वहाँ से ऑफ़र आया तो मैं चला गया उधर।
اور وہاں پہ تقریباً 7 سال رہا. پھر جب میں واپس آیا تو مجھے میرے کو جو قرضہ مل رہا تھا گھر کا وہ مل رہا تھا ڈیفنس کے لیے. وہ کہتے جی نارتھ نازم آباد میں ہمارے ڈائریکٹرز وغیرہ بھی آتے ہیں جاپان سے, تو ان کا آنا جانا ذرا مشکل ہو جائے گا, ٹریفک بھی بہت زیادہ ہے, اور اس وقت لا اینڈ آرڈر بھی بہت اچھی نہیں تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ ڈیفنس میں لیں. تو میں نے جب ڈیفنس میں لیا تو ایک پورشن تھا یہ جو گھر کا ہے نا, ایک پورشن جس میں میں رہتا ہوں الٹے ہاتھ پہ, تو یہ ہم نے لیے. اور اس کے بعد بس اگر ہم واقعی اس کو چاہتے بھی تو شاید نہیں ہو سکتا تھا. پھر یہ سارے حصے جو ہیں یہ ہمیں خود ان کے جو مالک مکان ہیں انہوں نے کہا جی آپ یہاں رہتے ہو تو آپ یہ بھی لے لو, آپ یہ بھی لے لو. تو بس اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ بھی ہمارا ہو گیا. تو بیسیکلی پھر اسی حساب سے والد صاحب نے یہاں پر بھی وہ بنوایا. جی سر, یہ بھی بتایا کہ انسان کی کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا ضروری ہے, کون سی بات ہے؟ نہیں, کامیابی جو ہے یہ کوئی ایسی بیٹھے بٹھائی نہیں آتی ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جو بیٹھا رہے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اگر قسمت ہوگی تو شاید ہو جائے, پر محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت میں عظمت ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ آپ کی ماں باپ کی دعائیں ہونی چاہیے, آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ بھی ہونا چاہیے. تو بیسیکلی اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور کامیابی میں محنت سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو محنت جو ہے, میں جب واپس آیا ہوں تو جو صبح 8 بجے سے لے کر جو ہم دفتر جاتے تھے تو رات کے 8 بجے واپس آتے تھے 12 بجے. تو یہی محنت جو ہے نا, اسی نے ہمیں شاید منیلا بھی لے کے گئے. اسی محنت نے ہمیں جو ہے اس کی ریکگنیشن ہوئی, تو ہمیں NDFC میں بھی نوکری مل گئی تھی. اسی طرح میں سندھ بینک ایک یہاں پر ہے, اس میں بھی نوکری ملی. نوکری ملنے کے بعد مجھے پریزیڈنٹ بھی بنا دیا گیا. اس کے بعد پھر میں اور بھی ان کی کمپنیاں تھیں اس کے میں ڈائریکٹر اور چیئرمین بھی رہ چکا ہوں. تو یہ صرف ایسے ہی نہیں ہوتی ہے, اس کا آدمی کا جو ہے تھوڑا سا ریکگنیشن ہوتا ہے. پر پھر میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی ہمارا نہیں, ہمارے جیسے بہت لوگ گھوم رہے ہیں. قسمت کی بھی بات ہوتی ہے, پر تھوڑی سی محنت بھی ہے. ٹھیک ہے. آج کل جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہو گے سر جی؟ جنریشن کا جیسے آج کل حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ تعلیم حاصل کرو. یہاں پہ بہت لوگ بغیر تعلیم کے ہیں, اور جب وہ بغیر تعلیم کے ہیں نا تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں. جس نے جس رو پہ چلا دیا اس رو پہ چلے جاتے ہیں. مطلب کوئی کہتا کہ جی تم یہ بن جاؤ, میں تم کو اتنا دوں گا. وہ بے شک دہشت گرد کیوں نہ بن جائے, وہ اس کو اتنا پیسے دیتے ہیں اور اس کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں. تو تعلیم کریں اور اپنا عقل استعمال کریں, اور اپنا ووٹ کا بھی حق استعمال کریں. جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی آپ بہتر ہے, یہ نہیں کہ جی بس مجھے اس کی شکل پسند ہے تو اس کو دوں گا میں. نہیں, آپ سوچیں تھوڑا سا بیٹھ کر کہ بھئی کیا چیز اچھی ہے کیا نہیں ہے, اس کے بعد پھر ان کا وہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال سے میرے جنریشن کے لیے مجھے یہ ان کو پیغام ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے آج تک کتنے ملکوں کا وزٹ کیا ہے, کون سا ملک آپ کو بہت پسند آیا ہوا ہے؟ دیکھیے میں جو ہوں نا گھوما ہوا تو کافی ہوں, پر پھر بھی بہت سے ملک ابھی رہ گئے ہیں. کتنے ملک ہیں, میرا خیال سے تقریباً 180-190 کے قریب ملک ہیں یہاں پہ, پر اس میں سے شاید 25-26 میں نے سفر کیا ہے. اور جس کے اندر خیر پاکستان تو میرا اپنا ملک ہے, اس کے علاوہ امریکہ, انگلینڈ, منیلا, فلپینس, پھر اس کے علاوہ آپ کا انڈیا, اس کے علاوہ بنگلہ دیش, اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں اس علاقے کے وسط ایشیا کے, ان میں کیا ہوا ہے. رنگون میں گیا ہوا ہوں میں, لاؤس گیا ہوا ہوں. تو صرف افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جتنے بھی ملک گئے ہیں وہ تقریباً ہم سے بہت اچھے ہیں. اچھا سر, ویتنام جیسا ملک جو ہم سے بہت پیچھے تھا, آپ وہاں جاؤ تو وہاں پہ چیزیں دیکھیں. اور یہی میرا خیال سے میری التجا بھی ہے
کہ ہم لوگ اپنے سیاسی مخالفت چھوڑ کر اپنے ملک کے اوپر توجہ دیں. اچھا ملک جو مجھے لگا ہے وہ کینیڈا، جہاں پہ میں رہ چکا ہوں. اور ادھر جو ہے نا صرف ایک چیز کی پریشانی رہتی ہے، جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اور گرمی تو خیر ادھر نہیں ہوتی، پر اس وجہ سے آدمی جو ہے تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے. سر یہ بھی بتائے کہ ہمارا ملک کیسے آگے بڑھے گا اور کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ وہی میں نے جو بھی آپ سے کہا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے لوگوں کو تعلیم دینی بہت ضروری ہے، چھوٹے چھوٹے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مدرسے میں ہی پڑھیں، مدرسے میں ضرور پڑھیں، اپنی اسلامی تعلیم بھی پوری کریں، پر جو دوسری کی سلیبس ہیں وہ بھی ضرور پڑھیں. انجینئرنگ ہے، فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے، انگلش. دیکھیں انگلش میں لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں ہم انگلش میں، ہم ابھی اتنے بڑے ملک نہیں ہیں کہ جی ہم انگلش کو کہیں کہ نہیں. جیسے اب ایران ہے، ایران نے ساری ترقی کی ہے اپنی فارسی زبان میں، چائنا نے ساری ترقی کی ہے. ابھی ہم اتنے وہ نہیں ہے، ابھی انگریزی میں بہت کچھ ہو رہا ہے. تو آپ انگریزی کریں جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اپنی جو ہے سلیبس وغیرہ اردو میں لکھنا شروع کر دیں اور اردو میں پڑھانا شروع کر دیں تو بے شک آپ وہ کریں. تو تعلیم سب سے بڑی چیز ہے اور اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. سر پاکستان میں بھی آپ گھومے پھرے ہیں کہ صرف باہر ملکوں میں؟ نہیں، پاکستان میں بھی ہم تقریباً سارے. ابھی میں جیسے پتہ نہیں آپ کو صدام نے بتایا نہیں بتایا، میں تو ایبٹ آباد گیا ہوا تھا پچھلے ویکینڈ، اور وہاں سے پھر سوابی بھی گئے ہم لوگ. پھر ابھی کوئٹہ تو گھوما ہوا ہوں میں. سندھ کا تو ایک چپا میں نے پورا دیکھا ہوا ہے. کراچی کا تو خیر ہے ہی معاملہ ہمارا. اور آپ جو بولیں میں آپ کا پنجاب میں بھی لاہور ہے، یہ ملتان ہے، یہ ساری جگہوں کو میں دیکھا ہوا ہے. مطلب کافی جگہ، ہو سکتا ہے ایک دکا رہ گئے ہو، پر ویسے میرا خیال سے میں نے سارا علاقہ گھوما ہوا. جوانی میں سر آپ نے سپورٹس میں کوئی شوق وغیرہ تھا کہ نہیں؟ ہاں، شوق تو بہت تھا میرا. میں اپنے اسکول میں 100 میٹرس ریس کا چیمپئن تھا، ریکارڈ بریکنگ. اس کے علاوہ میں باکسنگ بھی کرتا تھا. باکسنگ میں فائنل میں 2-3 دفعہ گیا ہوں فائنل میں، پر کبھی فائنل جیتا نہیں. تو میں ہمیشہ رنر اپ رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ کرکٹ تو اتنی نہیں کھیلی، ہاں فٹ بال وغیرہ، ہاکی، یہ ہم لوگ کھیلتے تھے. آج کل آپ کا بزنس کیا ہے؟ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں آپ کی کمپنی میں؟ دیکھیے جس کمپنی میں کام کرتا ہوں یہ میرا تھوڑا سا میں نے ایک ڈیٹور لیا ہے فرام بینکنگ، جو میرا پورا پچھلے 40-45 سال کا ایکسپیرینس ہے. اس سے میں اب ایک پرائیویٹ سیکٹر فارماسوٹیکل کمپنی میں ڈائریکٹر ہوں، اور اس کا ڈائریکٹر ہونے کے ناطے میں چیئرمین ہوں، ایگزیکٹو چیئرمین. تو اس فارماسوٹیکل کمپنی، یہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ تیسری بڑی فارماسوٹیکل کمپنی ہے پاکستان میں. اس کا نام ہے ساخ فارماسوٹیکل، اور ساخ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے صحت. جی، تو یہ کمپنی جو ہے اس کی پورے پاکستان میں فیکٹریاں ہیں، اور یہ اے پی آئی بھی بناتی ہیں. اے پی آئی کہتے ہیں یہ آپ کے کیپسولز کو، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا یہ گولیاں جس کو کہتے ہیں نا، ٹیبلٹس، وہ الگ. تو یہ دونوں چیزیں بناتے ہیں. اور یہ پہلے بناتے تھے ان کے لیے جی ایس کے، یہ جو ایک فارماسوٹیکل ہے نا وہ، اور گیٹس فارما، یہی 2 کمپنیاں ہیں جو ان سے بڑی ہیں. اس کے بعد پھر ان کا نمبر ہے. تو اب جو ہے یہ تھوڑا سا شفٹ کر رہے ہیں اور یہ اپنے برانڈ سے بنا کر بیچ رہے ہیں. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کا آنے کا، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتے رہے گی. اگر آپ کو مزید سوالات ہو تو ضرور مجھے آپ جہاں پر بھی ہوں وہاں سے رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ ضرور. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھا نعیم فاروقی صاحب. امید کرتا ہوں یہ انٹرویو آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.